अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। कत्ल छुपते थे कभी संग की दीवार के बीच, अब तो खुलने लगे मक्तल भरे बाजार के बीच। सुर्खियाँ अमन की तलकीन में मसरूफ़ रहीं, हर्फ बारूद उगलते रहे अखबार के बीच। ये वो मंजर कशी है जो मेरे वतन मदीना सानी यानी पाकिस्तान की है। आए रोज़ राहज़नी, डकैती, अगवा बराए तावान, रेप, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन, फाइनेंशियल क्राइम्स, पूरे का पूरा सिस्टम और स्ट्रक्चर ताफ़ुन ज़दा लाश बन चुका है। लॉ एंड ऑर्डर किधर खड़ा है, हमारे डिपार्टमेंट्स, इदारे क्या कर रहे हैं। और इस्लामाबाद में जहाँ पे आपका कैपिटल है, जहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं, जहाँ पे सबकी निगाहें होती हैं, और यहाँ पे सेफ सिटी कैमरास भी नस्ब हैं, आपको याद होगा। लेकिन बीचों बीच लोगों से उनके पर्स छीन लिए जाते हैं। जो मेरे पास डाटा आ रहा है इस्लामाबाद में स्नैचिंग में जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं वो यंग ग्रेजुएट्स हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी तरफ हम अगर कुरानिक पर्सपेक्टिव में देखें, सूरह आराफ 96 में अल्लाह ने फरमाया, लौ अन्न अहलुल क़ुरा आमनु वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्ती वाले ईमान लाएं, तक़वा इख्तियार करें, तो हम इन पर आसमान और ज़मीनों से बरकत के दरवाज़े खोल दें। ईमान और तक़वा, तक़वा फ़ियर ऑफ अल्लाह जो जुर्म से रोकता है। अब मैं यहाँ नौजवानों से भी कहूँगा, अगर आप अपने वालिदैन से उनके डर से कोई जुर्म नहीं करते कि वो डांटेंगे, घर से निकाल देंगे, जायदाद से आग कर देंगे, असल तक़वा क्या है ये नहीं है। असल ये है कि जब आपको कोई नहीं देख रहा और आप कहते हैं कि आई एम अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह मुझे देख रहे। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू व इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहू यराक। पहले तो मंजिले बेनवलन से एहसान ये है कि आप कोई भी काम करें तो आप कहें कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देख रहा हूँ, उसके जल्वों को। अगर उस लेवल पे नहीं है तो आप ये देखें कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, कोई नहीं देख रहा, सबसे बड़ी ताकत जिसके सामने जवाब दे होना है, अल्लाह देख रहा है। जब ये जवाबदेही का एहसास होगा तो मुआशरा बेहतर होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रेसिडेंट जुर्म व सदा के हवाले से सेट किए हैं, एक तो हुदूदुल्लाह हैं, अल्लाह के हुकूक की पामाली जिन पर सदाएँ कुरान और सुन्नत में मुतय्यन हैं। दूसरी हैं ताज़ीरात जो रियासत, काजी, अदालतें करती हैं। मसला न हमारे मुल्क में हुदूदुल्लाह का निफाज इम्प्लीमेंटेशन, न तादीरात पर इम्प्लीमेंटेशन है। तो सब जलाली परचम जिस कानून की खिताब पे बना है उसका आर्टिकल 1 से 38 तक तो अमलन मुअत्तल है। मुआशरा किस तरफ जा रहा है, इन सारे इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक IG इस्लामाबाद जनाब ताहिर आलम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। साबिक सदर इस्लामाबाद बार जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया रियासत साहब। और डिजिटल एक्सपर्ट हैं कमल चीमा साहिबा। कमल साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ करता हूँ कमल चीमा साहिबा आपसे भी। आजकल फाइनेंशियल क्राइम्स, डिजिटल फाइनेंशियल क्राइम्स, लोगों का OPT किसी के हथे चढ़ जाता है, कॉल्स आती हैं, फेक स्कैम्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारी FIA साइबर क्राइम एजेंसी तो है लेकिन उसमें हज़ारों दरख्वास्तें पेंडिंग हैं। तो ये फाइनेंशियल क्राइम्स डिजिटल जो हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है और इसको कैसे इससे बचा जा सकता है? देखें, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौम को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए। अभी 1600 मेरे पास एक डेटा पॉइंट आया, मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रही थी इस कॉल से पहले, कि 1600 रिसेंटली एक टाइम पीरियड के अंदर इस तरह के फ्रॉड हुए हैं और सिर्फ 60 कन्विक्शंस हुई हैं। 1600 में से सिर्फ 60 कन्विक्शंस हुई हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत एक छोटा रेट है कन्विक्शंस का। और उसमें ऐसा ही होता है कि अगर आपका कोई भी पर्सनल डेटा है, जो कि क्योंकि मोस्टली ये जो अटैक्स होते हैं ये सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि लोग ऐसा नहीं होता कि वो आप बहुत अच्छे हैकर्स हैं जो कि आके, अगर आपने बहुत अच्छी प्रोटेक्शन लगाई हुई है तो आपके पासवर्ड्स, इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स को हैक कर लेते हैं
ہوتا یہی ہے کہ وہ آپ کو کال کرتے ہیں کچھ نہ کچھ بن کے، میں پی ٹی اے سے کال کر رہا ہوں، آپ کے پاس یہ او ٹی پی آئے گا، یہ آپ ہمیں دے دیں، یا آپ کے پاس ایک نمبر آئے گا وہ آپ ہمیں دے دیں، اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کا فون بلاک ہو جائے گا۔ وہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو، عوام کو، اور اس طرح سے ان کا وہ لیٹس سے واٹس ایپ ہیک کر لیتے ہیں، یا پھر دوسرے اٹیکس ہوتے ہیں، فشنگ اٹیکس جنہیں کہتے ہیں، جس میں وہ آپ کو ایک ایسا لنک بھیجیں گے، جب اب آپ اسے کھولیں گے تو آپ کو لگے گا آپ کا بینک کا پیج ہے، وہ بالکل آپ کے بینک کے پیج کی طرح ہی ہوگا، اسی طرح اس کا اسٹرکچر ہوگا، اوپر آپ کے بینک کا لوگو ہوگا، اس کے یو آر ایل میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا کہیں پہ فرق ہو جو کہ کسی عام انسان کو، عام آنکھ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس میں لوگ اپنا یوزر نیم پاسورڈ ڈال دیتے ہیں، اور اس یوزر نیم پاسورڈ کے تھرو پھر وہ اس بینکنگ پیج کا آپ کے جو لاگ ان ڈیٹیلز ہیں ان کو وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس میں بہت ضروری ہے کہ یہ ایجوکیشن دلائی جائے کہ کوئی بھی اگر آپ کو کال کرے اور آپ سے آپ کی جو پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن ہے، جس میں آپ کا نام آتا ہے، آپ کا شناختی کارڈ نمبر آتا ہے، آپ کی ماں کا نام آتا ہے، یا کوئی بھی نمبر آپ کے جو فون پر آیا ہے، کسی بھی قسم کا او ٹی پی آپ سے لینے کی کوشش کرے، تو سمجھ جائیں یہ کوئی اسکیم ہے، یہ سمجھ جائیں کہ کوئی اسکیم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی لنک آئے کسی بھی بینک کا، کوئی آپ کو کسی ایجنٹ نے کال کیا اور نے کہا جی ہم آپ کو یہ لنک بھیج رہے ہیں، اس پہ آپ اپنی انفارمیشن اپڈیٹ کر دیں جو بھی، تو کبھی بھی اس لنک کو کلک کر کے اپنی انفارمیشن اس پہ اپڈیٹ مت کریں۔ ہمیشہ خود سے نئے سرے سے اپنی بینکنگ ویب سائٹ پہ جا کے خود یو آر ایل ٹائپ کر کے خود اس ویب سائٹ پہ جا کے پھر اپنے وہاں سے لاگ ان کریں، نہ کہ کسی بھی آئے ہوئے لنک پہ کلک کر کے لاگ ان کریں۔ تو یہ جو چیز ہے، اگر یہ اس کو عام عوام تک روز روز اس کی ایجوکیشن کی جائے، اسپیشلی جو ہمارے تھوڑے بوڑھے لوگ ہیں، جو کہ آج کی جو بچے ہیں ان کو تو اس بات کی سمجھ ہے، مگر جو تھوڑی پرانی جنریشن ان کو یہ نئے طرز طریقے نہیں سمجھ اٹیکس کے، تو ان کو سمجھایا جائے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی آپ کو فون کر کے آپ سے کسی قسم کا نمبر لینے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ جتنی مرضی ایمرجنسی کریٹ کرے، جی میں واپڈا سے بات کر رہا ہوں، آپ کا بجلی کا کنیکشن بند ہو جائے گا، میں لینڈ ریکارڈ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی یہ زمین ضبط ہو جائے گی، آپ پی ٹی اے سے بات کر رہا ہوں، آپ کا فون بند ہو جائے گا، تو آپ کسی بھی طرح کے پریشر میں مت آئیں، اور کبھی بھی کسی کو بھی کوئی بھی او ٹی پی فون پہ مت شیئر کریں، اور کسی بھی لنک پہ کلک کر کے اپنی یوزر نیم اور پاسورڈ انفارمیشن اس میں مت ڈالیں، اور کسی کو بھی اپنی پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن فون پہ مت دیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ اگر کوئی بھی سیکھ لے تو میرا خیال ہے اس کو بہت پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ پریونٹ کے میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ طاہر عالم صاحب، آپ نے بطور آئی جی سرو کیا ہے اور اب نیشنل پولیس اکیڈمی میں لیکچرنگ بھی آپ کی جاری ہے، یہ بتائیں کرمنالوجی اب تو ایک سبجیکٹ ہے، اس میں لوگ ڈاکٹریٹ بھی کر رہے ہیں، آپ اس پروسیس سے گزرے ہیں، انٹیروگیشن سے، انویسٹیگیشن کے سارے موڈیول سے۔ اسلام آباد میں بالخصوص اب جو اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں، ینگسٹرز ان میں آ رہے ہیں، اور یہ مسئلہ نہیں ہر شہر میں ہوتا ہے، نیو یارک میں ہوتا ہے، باقی ملکوں میں جہاں اتنی سرویلنس ہے، مسئلہ یہ ہے کہ گریجویٹس جنہوں نے ایف اے یا ایف ایس سی کیا ہوا ہے یا بی اے کر رہے ہیں یا بی ایس سی ڈگری، ینگسٹرز، لڑکی جا رہی ہے، بیگ چھین لیا، موبائل چھین لیا، ٹھیک ہے، تو یہ کرائم ریشو جو بڑھ رہی ہے، یوتھ ہماری آپ کو پتہ ہے مور دین 50% ہے، ٹین ایجرز جو ہیں وہ ایسٹ ہونا چاہیے۔ کیا یہ پالیسیز ان کے جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں کہ اس طرف جا رہے ہیں، یا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، آبادی کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بالکل نہیں ہیں، بہت ہی برائے نام ہیں، اور پھر معاشرتی اخلاق برائیاں بھی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جس تعداد سے آبادی بڑھی ہے، اس تعداد سے اس طرح سے پولیس نے تیاری نہیں کی۔ اسلام آباد کی آبادی پورے پاکستان کی آبادی کی نسبت اسلام آباد میں ہر سال آبادی بڑھنے کا ریشو زیادہ ہے، یعنی یہاں پر نقل مکانی ایون کراچی اور لاہور سے بھی زیادہ اسلام آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ نئی نئی بستیاں بسی ہیں جو کہ بغیر کسی پلاننگ کے ہیں، ایک گلی ہے جو شروع ہوتی ہے تو ٹیڑھی میڑھی پتہ نہیں کہاں تک جا نکلتی ہے، تو وہاں پر چیک رکھنا، کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہے، اور اسلام آباد پولیس کو چاہیے ہے اور چاہیے تھا کہ جس کے لوگوں کے متعلق انفارمیشن کلیکشن کا اپنا نظام بہتر کرتے، اور جتنی فورس ہم ناکوں پر کھڑی کر دیتے ہیں، گشت وغیرہ پر لگاتے ہیں، اگر ہم اس کا 15% حصہ بھی انفارمیشن کلیکشن پر لگا دیں
تو ہمیں بہت اس قسم کے جو کرمنل ہیں ان کو ٹریس کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. ہمیں پہلے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس علاقے میں کون سے بدقماش رہ رہے ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جو نئے آ کے بسے ہیں اور ان کا ذریعہ روزگار مشکوک ہے. تو پبلک کی مدد بھی اس سے لی جا سکتی ہے, اور اگر ہم باقاعدہ طور پر علاقوں میں ایک اس طرح کی کمیٹیاں بنائیں جن کے ساتھ پولیس لائزن رکھے تو کافی کچھ بہتری ہو سکتی ہے. کیونکہ کرائم کرنے والے جو ہیں وہ ایون دہشت گردی جو ہے ہماری ٹیررزم, ہم نے دیکھا کہ آج تک جتنے بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ایسا نہیں ہوا کہ وزیرستان سے یا کہیں سے یا افغانستان سے اٹھ کر ٹیررسٹ ایک دم آ گیا اور سیدھا آ کے وہ یہاں 17 مارکیٹ میں اسپیشل برانچ کے دفتر کے آگے بلاسٹ ہو گیا. نہیں, اسے پہلے لایا جاتا ہے, رکھا جاتا ہے, کئی دفعہ ریکی کی جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھی بھی آتے ہیں, کئی موقع تلاش کیے جاتے ہیں کہ یہ موقع ہے آج اٹیک کر لیا جائے کچہری پر, اس دن موقع نہیں ملتا, اس کے بعد سیکنڈ ڈے, تھرڈ ڈے, تو اس تیاری میں ایک اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے اور وہ اس دوران ہمارے ہی قریب کے ہی رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں چل پاتا. ضرورت یہ ہے کہ ہم پتہ چلائیں اور ہم باقاعدہ طور پر اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک اسٹیبلش کریں. جب آبادی کم تھی اور جب یہ پولیس کا سسٹم شروع ہوا تھا تو ڈیٹیکٹیو کنسٹیبل یا بیٹ کنسٹیبلز کا ایک رواج تھا. ہر ایک بیٹ کا ایک ذمہ دار ہوتا تھا جو صرف انفارمیشن کلیکشن کرتا تھا, گاؤں کے نمبردار سے, چوکی دار سے اور ایسے ہی لوگوں سے رابطے میں رہتا تھا. وہ اسٹرکچر ختم ہو گئی. اب ضرورت تھی کہ اس کو ہم ریویمپ کرتے, اسے کوئی نئی شیپ دیتے. ہم نے طرح طرح کے منصوبے بنا لیے ہیں, کوئی ڈالفن فورس آ گئی ہے, کوئی فالکن فورس آ گئی ہے, کوئی کسی طرح کا ہو گیا ہے, لیکن یہ جو ہیومن کلیکشن, ڈالفن تو راہ چلتے لوگوں کو روک کے ان کی تصدیق کرتی ہے, یہ تو ہم نے اکثر اس دیکھا ہے. کی جگہ انفارمیشن کلیکشن پر اگر لگائی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اب دیکھیں, اب جب آپ جاتے ہیں مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں, آپ ایون سعودی عرب چلے جائیں, دبئی چلے جائیں, اور آپ کی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے, تو ایون یورپ امریکہ میں ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے فوراً سمجھ نہیں آتی کہاں سے ایک دم پولیس پہنچ جاتی ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف. بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے اٹھائے. ریاست علی آزاد صاحب, ڈالفن بھی بنی. میرے پاس تقریباً 378 اپلیکیشنز کہہ لیں, ڈیٹا کہہ لیں, پنجاب سے جو لوگوں نے بھیجا ہے 378 لوگ ہیں, جس میں سے 10-12 کو میں جانتا ہوں گا. یعنی سی سی ڈی جب سے ایکٹیو ہوئی ہے لوگوں کا جینا حرام ہو گیا. وہ کہتے ہیں چھوٹے بندہ جو ہے اس کے نیفے میں پستول ڈال دیا, ایک بندہ جس کی سلو صفائی ہو گئی اس نے کہا میں واپس آتا ہوں, آپ نے ایئرپورٹ سے اٹھایا, راستے میں کہا اپنے لوگوں کی فائرنگ سے مر گیا. پیرالل عدالت کے ہوتے ہوئے سی سی ڈی ناگزیر تھی کہ اتنے جرائم بڑھ گئے تھے, اس کے باوجود بھی چلیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جرائم کم ہے, ریشو تو اسی طرح جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا سسٹم جو ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یو کے کے اندر ایک ای ڈی ایل ہے, انگلش ڈیفنس لیگ. ان کا موٹو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بر صغیر سے سب کانٹیننٹ سے یہاں پہ آباد ہیں ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے. وہ اٹیک کرتے ہیں, وہ مظاہرے کرتے ہیں, وہ بلڈنگ ڈسٹرکٹ کرتے ہیں, واٹ ایور. لیکن وہاں ایک سسٹم ہے اور سسٹم کے اندر وہ وہاں پہ ان کو روکتے نہیں ہیں, ان کو مارتے نہیں ہیں, ان کو لاٹھی چارج, آنسو گیس یہ نہیں ہوتا. ان کا سسٹم ایسا ہے, وہاں پہ کیمراز ہیں اور ان کا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کر لو واٹ ایور یو کین ڈو. انہوں نے کیا, لیکن انہوں نے ان کی فوٹیج اسی وقت ان کا سسٹم ہے اس کو کلیکٹ کی. عدالتیں 24 گھنٹے وہاں پہ کام کر رہی تھی, ان کو سزائیں ہوگی اور وہ دیکھا آپ نے کہ وہ ساری سچویشن ڈیفیوز ہوگی. یہاں اسلام آباد کے اندر میں مثال اگر دوں, پھر میں سی سی ڈی کی طرف آؤں گا. اسلام آباد کے اندر ہم اسلام آباد پولیس کو لیں تو یہاں پہ کسی بھی سائل کا ایکسیپشنل کوئی کیس ہوگا جو پیسے کے بغیر اس کی کوئی کاروائی ہو سکتی ہو. یہاں پہ کرپشن میں سمجھتا ہوں کہ ننگا ڈانس کر رہا ہے پولیس. رشوت ہو گئی. رشوت تو کرپشن ہوئی ہے نا کہ رشوت کے بغیر کسی کا کام نہیں ہوتا. آپ تھانے جائیں, آپ اپنا پرچہ کروا کے دیکھ لیں. یہاں پہ تھانہ
کسی کی میں مثال کسی بھی لیٹ سپوز آپ جائیں یہاں پہ آپ نے اگلے دن ایک ڈی ایس پی ریٹائرڈ تنولی صاحب ان کا انٹرویو سنا کہ یہاں پہ آئی جی صاحب تک بھتے لیتے ہیں منتھلیاں لیتے ہیں اور ان کا انٹرویو آپ سن لے سارا اس نے بہت ساری چیزیں وہاں پہ ایکسپوز کی. اب ایک مثال دوں گا اسلام آباد کچہری کے اندر ایک خاور مانے کا آتا ہے ایک عام آدمی کیس میں پیش ہوتا ہے واپس جاتا ہے اس پہ ایک وکیل صاحب یا دو ان کا جھگڑا ہوتا ہے اس کو تھپڑ لگتا ہے 780 کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے 780 کی. جج لاہور میں جو ابھی واقعہ ہوا جج کے گھر رات کو ایس ایچ او داخل ہوتا ہے 506 ضمن 2 کی ایف آئی آر ہوئی 780 وہاں پہ بنتا تھا اور یہاں پہ کمپلیننٹ خاور مانیکا کے کیس میں کون بنا ایک عام انسپیکٹر بن گیا. بھائی جو ایگریوڈ شخص تھا نہ وہ کمپلیننٹ بنا ہے نہ وہ آیا ہے نہ اس نے کہا اور آپ نے فوری طور پہ 780 کی ایف آئی آر دے دی ہے. اس پہ غلام حسین کیس 2020 سپریم کورٹ ہے اس پہ کرائٹیریا اس میں کرائٹیریا انہوں نے لے ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ جائیں سی سی ڈی کی طرف. سی سی ڈی آپ نے یہ جو ڈارک کیس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں اور وہ بھٹی کیس جس کی آپ نے مثال دی کہ جی بیل پہ وہ تھا اور ایئرپورٹ سے اس کو آپ نے پولیس مقابلے میں اس کو پار کر دیا. آرٹیکل 4 آئین کا کیا کہتا ہے بچیاں بھی ماری پتہ ہے آسٹریلین نیشنل تھی. یس آرٹیکل 4 کیا کہتا ہے every citizen of Pakistan shall be dealt in accordance with law. یہ تو آپ نے لائسنس ٹو کل دے دیا سی سی ٹی کو وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے. آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہے کہ آپ ڈسکریمنیشن کیسے قانون تو امیر کے لیے بھی وہی ہے غریب کے لیے بھی لیکن یہاں امیر ہے وہاں پہ آپ کا پسٹل نہیں چلتا نیفے کے اندر اس کا مافیاز بھی مرے ہیں ان پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر سسٹم آپ کا ہو تو ان کو سسٹم کے اندر لا کے عدالتوں کے اندر سزائیں کیوں نہیں لا عدالت ضمانت دے دیتی تو بھائی جج چھوڑ دیتا ہے. پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے وکیل وہاں پہ گھبرا جاتا ہے. اگر پراسیکیوشن ٹھیک ہو تفتیشی ٹھیک ہو انویسٹیگیشن ٹھیک کرے ایویڈنس ٹھیک کلیکٹ کرے کوئی مائیکل لال اس کو بری نہیں کر سکتا. یہ پراسیکیوشن کی انویسٹیگیشن ویک ہوتی ہے اس کے اندر لوپ ہولز ہوتے ہیں جس کا وکیل وہاں پہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں ایز پر لا. ایک مثال میں دیتا ہوں آپ گینگ کے خلاف کیس لیے آپ ڈرتے نہیں میں کیوں ڈروں میری ایک ڈیوٹی کہ میں کورٹ کے اندر جا کے اسسٹ کروں میں کیس کروں میں کرتا ہوں. بہت سارے کیس ہیں وہ کیا کہ تفتیش ویک ٹھیک انکمپٹنٹ پولیس پہ ڈال دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام آباد کے اندر اتنی ویک اور پور انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس وجہ سے لوگ بری ہوتے ہیں اس لیے کہ کلیکشن آف ایویڈنس ہے انویسٹیگیشن. عدلیہ کے اندر بہت سارے ججز ایسے ہیں جو انکمپٹنٹ ہیں. عدلیہ کے اندر بہت سارے ججز ہیں جو رشوت لے کے فیصلے کرتے ہیں. یہ میں ایکسیپشنز کی بات کر رہا ہوں میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا. 71 سال بعد بہن اور والدہ نے جو فیصلہ دائر کیا تھا کورٹ میں وہ جج صاحب نے 71 سال بعد اس کا فیصلہ سنا ہے. اس والدہ کی بھی آگے نواسیاں پڑ نواسیاں ہوں گی سر. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سسٹم نہیں. آج دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو 40 سال بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو آرٹیکل 10A اویلیبل نہیں تھا تو کس کا گناہ ہے سسٹم کا ہے اس ادارے کا کہ آپ نے اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ آج بھی نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں تھی. ہم نے کوشش کی کہ اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ ہو لیکن آج بھی نہیں ہے اور کوشش میں لگے ہیں کہ جی اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ ہو. ایک تو جو یہ کہا گیا کہ اسلام آباد پولیس کرپٹ ہے چند لوگ ہوں گے 5 انگلیاں برابر لیکن تمام لوگوں کو اس میں نے طرح سے کہنا ایکسیپشنز کی بات کی اور آئی جیز میں تو شاید ہی میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کے تنولی صاحب کا انٹرویو میں نے کہا ایک کا ذکر کر دیا بڑے بڑے ایماندار بالکل ہے بالکل درست ہے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ جو مانیکا صاحب تھے بشرا بی بی کے سابقہ شوہر جب وہ کچہری میں آئے تو ان کا ایک وکیل سے جھگڑا ہوا اور اس کے اوپر وکیل کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا جو کہ نہ اسلحہ چلا نہ گولی چلی. یہ بات ان کی درست ہے لیکن یہ عمل اس میں پولیس کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے. یہ ایک پروسیس ہے جو 2022 سے چل رہا ہے اور اس پروسیس کا ساتھ کون دے رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جہاں جوڈیشری مینج ہوئی جہاں پولیس مینج ہوئی میں بالکل سیکنڈ جہاں ایڈمنسٹریشن مینج ہوئی بالکل وہاں وکلا بھی مینج ہوئے. وہ وکلا جنہوں نے چودھری افتخار کے سلسلے میں تحریک چلائی تھی لیکن وہ وکلا کا کرنٹ کہاں گیا وہ وکلا کیوں کمپرومائز ہو کر بیٹھ گئے. نہیں بالکل ٹھیک میں ان کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. میں اس وقت 2 دفعہ سیکٹری رہا ہوں جب وکلا تحریک تھی. میں پیچھے ڈسٹرکٹ بار کا صدر تھا ابھی میں ہائی کورٹ کا صدر تھا.
میں نے بطور صدر ہم نے کنونشن بھی کیے, ہم نے بہت سارے ایکٹس کو سپریم کورٹ میں میں نے سی پیز فائل کی ہیں, ججز کی ٹرانسفر کو چیلنج کیا ہے, جو ججز نے خط لکھا اس پہ میں نے ایک پٹیشن فائل کی, میں نے سینئرٹی جو ڈوگر صاحب کی تھی اس کو چیلنج کیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں وکلاء کی, ایک سیکنڈ, جو وکلاء کی بات کی نا, میں بالکل کہتا ہوں کہ آج وکلاء کی بہت ساری لیڈرشپ جو حکومت کے ساتھ بیٹھی ہے وہ مینج اور منور ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے لوگ آج بھی جدوجہد کر رہے ہیں آزاد عدلیہ کے لیے. وہ منور ہے. جہاں ویک انویسٹیگیشن کی بات کی, اس میں بڑا وزن ہے جس کی وجہ سے ملزم بچ جاتے ہیں, اور محترمہ کمل چیمہ جن کیسز کا ذکر کر رہی ہیں اس میں بھی ہم ویک ایویڈنس اور ویک انویسٹیگیشن دیکھتے ہیں. سائبر کرائم سے متعلقہ لوگوں کو بالکل انویسٹیگیشن نہیں کرنی آتی, پراپرلی ڈاکومنٹیشن نہیں بناتے, ریکوری میمو نہیں بناتے, پارسل نہیں بناتے چیزوں کے. بالکل صحیح, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن جو کیسز میں ملزم بری ہوتے ہیں اس میں رول جو ہے پولیس کے علاوہ پراسیکیوشن کا بھی ہے, پریزائڈنگ افسر جج صاحبان کا بھی ہے, اور جب پولیس ساری رات بیٹھ کے کام کرتی ہے تو ہمارے جج صاحبان نہیں رات کو کیس سن سکتے, اور معذرت کے ساتھ وکلا کا بھی قصور ہے جو ایڈجرنمنٹ پر ایڈجرنمنٹ لیتے ہیں, جن کی کوشش ہوتی ہے کہ کیس کو لٹکا دیا جائے, اور ہر دفعہ ایک نئی درخواست دے دیتے ہیں کہ اب اس درخواست کا فیصلہ ہوگا تو کیس آگے چلے گا. لہذا اپنے جی نہیں بالکل, جو وکلاء کی بات میں کلیئر کر دوں, دو قسم کی ایڈجرنمنٹ ہوتی, ایک وہ بھی ایڈجرنمنٹ لے رہا ہوتا ہے اپنی پارٹی کو ریلیف دینے کے لیے, اور ایک وکیل اس کو کہتا ہے نہیں جی سپیڈلی اس کو وہ ٹیک اپ کرے. تو اس میں وکیل جو ہوتا ہے اس نے تو اپنے کلائنٹ کا انٹرسٹ واچ کرنا ہوتا ہے, لیکن سسٹم کو کس نے چلانا ہوتا ہے, وہ عدلیہ نے چلانا ہوتا ہے, اس جج نے چلانا ہوتا ہے. اگر وہ ایڈجرنمنٹ نہیں دیتے تو بائی ہوک اور کروک وکیل کو ایڈجرنمنٹ تو نہیں مل سکتی. جی ریاست علی آزاد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہاں وقت تو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جی کمل چیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا, آپ کے پوائنٹ کو انڈوس کیا آئی جی صاحب نے, لیکن یہ بتائیں ڈیجیٹل ٹیررزم یا باقی چیزوں کے حوالے سے این سی سی اے ہے تو صحیح, لیکن وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. وہاں پہ کیسز تو جاتے ہیں, بالخصوص ویمن ہراسمنٹ کے, اسی طرح چائلڈ ابیوز کے بہت سارے کیسز ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں آپ, لوپ ہولز کہاں پہ ہیں, کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ آپ لوگ جو بات کر رہے تھے میں غور سے سن رہی تھی. جو پہلے ایک بات ہوئی اس پہ کہ پہلے زمانے میں جب کم پاپولیشن تھی تو تب ایک سٹیزن ڈیٹا بیس ہوتا تھا اور سٹیزنز کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھی جا سکتی تھی, مگر اب کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے تو کرنا مشکل ہے. تو اب تو یہ کرنا بہت بڑے اسکیل پہ بہت ممکن ہے ٹیکنالوجی کے تھرو. اوبویسلی ٹیکنالوجی کے تھرو اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ گیا, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سٹیزنس کے پیٹرنز بھی دیکھ سکتا ہے, پریڈکٹیو انالیسس بھی کر سکتا ہے کہ کب کہاں پہ کوئی چیز ایسی ہے جو کہ نارم سے ہٹ کر ہے, تو وہ اس کے اوپر الرٹ کر سکتا ہے, پہلے سے پرو ایکٹیو الرٹ کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز سسپیشس ہو رہی ہے, جس پہ اگر نہیں ہے اسکیل پولیس کا اتنا بڑا, جو کہ ہیومنلی پاسبل بھی شاید نہ ہو, تو پوری دنیا میں اب جو سسٹمز ڈپلوائے ہو رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے تھرو ایڈوانس ہو گئے ہوئے ہیں, وہ ٹیکنالوجی کے تھرو ڈپلوائے کیے جا رہے ہیں. اس میں اوبیسلی ایک کیویاٹ یہ ہوتا ہے کہ کتنا فریڈم آف اسپیچ جسے کہا جاتا ہے, یا پرائیویسی سٹیزنس کے پاس کتنی ہونی چاہیے, اس میں ایک بیلنس ہوتا ہے, اور کتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے. اوبیسلی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو ایک میرے اپنے جو پرسنل اوپینین ہے ٹیکنالوجی سے ہٹ کے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹرسٹ ہے سسٹم کے اوپر, یا جو ٹرسٹ ہے ہمارے گورنمنٹ کے اداروں پہ عام شہری کا, وہ بھی کافی بڑے فقدان میں ہے. اس پہ بھی کافی زیادہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو کوآپریشن ہے بٹوین سٹیزنز اینڈ لا انفورسنگ ایجنسیز وہ نہیں ہو پا رہی, کیونکہ سٹیزنز کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے ان سسٹم پہ, یا لا انفورسنگ ایجنسیز پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس, جو کہ دوسری بات یہاں پہ کی گئی کہ جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا جاتا, اور انویسٹیگیٹ اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ جو انویسٹیگیٹ کرنے والے ہیں ان کے پاس سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے.
تو جب تک کہ جو آپ کی ٹریننگ ہے، جو آپ جس پروسیس سے آتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں بھرتی کیا جاتا ہے پولیس والوں کو، اب جب کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے اور ہر قسم کے کرائم میں، صرف سائبر کرائمز میں نہیں، ہر قسم کے کرائم میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ جو پرانے ٹریننگ کے سسٹمز ہیں، جو پرانے آ، یہاں پہ جو سٹیپس ہیں، جو پروسیسز ہیں جس سے آپ کسی کو بھی بھرتی کرتے ہیں، ان کو اس ایجوکیشن سے، اس ٹریننگ سے گزارا جائے جہاں پہ وہ ان کو ہر ایک کو ایک بیسک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز ہو، اور پھر ایک ایسی بھی فورس ہو جو کہ صرف اس کے اوپر جس کی ایکسپرٹیز ہی یہ ہو، جو کہ آئی کسی ٹیکنالوجی بیک گراؤنڈ سے آئی ہوئی ہو، ٹیکنالوجی یونیورسٹیز سے بھرتی کیے جائیں ایسے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز اور پولیس آفیسرز جو ٹیکنالوجی کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، ڈیٹا گیدرنگ کو، ڈیٹا انالیسس کو، ڈیجیٹل فورینسک انالیسس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں اور ان کی ایجوکیشن کا حصہ ہو یہ۔ اچھا ٹھیک ہے، طاہر عالم صاحب یہ بتائیں، ایک لارجر پکچر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک سولوشن چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ میرے سامنے ہے کہ مثلا کراچی کے تاجر کو بیوی بچوں کے سامنے قتل کیا، بچوں کے ساتھ بدفعلی پنجاب میں 17% انکریز ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو 2020، انسانی اسمگلنگ، پھر اس کے بعد سرگودا میں 7 سالہ بچی تھی جس کو ریپ کر کے اس کو ٹین جو چادر نہیں ہوتی اس کے ساتھ اس کی شارک کاٹ کے مارا، 7 سالہ، پھر 14 سالہ لڑکے کو گڑھا کھود کے زمین میں دبایا گیا سرگودا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آپ نے یہ ختم کی، تو حضور کے ماننے والے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جھنگ میں پراسرار اشال فاطمہ، لاہور میں ملازمہ، اسکات حمل گینگ، کوئٹہ میں، مطلب میرے پاس نہیں ہے یہ سیکس، غیر فطری سیکس۔ اب یہ خبریں وہ ہے، میں شاید آپ میں کیمرے پہ بھی نہیں کہہ سکتا، بینگ چھوڑ دیں ہم کیا ہیں، بینگ مسلم آ جاتے ہیں یار، مطلب آئی ایم اسپیچ لیس، اتنے تواتر سے ہر چیز ہم نہ عدلیہ پہ ڈال سکتے ہیں، نہ جج پہ، نہ وکیل پہ، نہ پولیس، یعنی یہ مائنڈ سیٹ کدھر جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جن لوگوں کا یہ کام تھا جس میں ہمارے تعلیمی ادارے بہت اہمیت رکھتے ہیں، ہمارے علماء اہمیت رکھتے ہیں، وہ اس طرح توجہ نہیں دیتے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص، کوئی لڑکا بچہ کوئی برا کام کر رہا ہوتا تھا تو اسے ٹوکنے والے بہت ہوتے تھے۔ بہت ہوتا آج کا دور یہ ہے کہ کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں رہا۔ ہمارے سامنے ونگ کمانڈر صاحب کی مثال ہے جنہوں نے شہادت دی۔ انہوں نے ایک غیر اخلاقی جرم ہوتا دیکھا کہ لڑکی کو زبردستی لے کے جا رہا تھا، اس میں انہوں نے مداخلت کی، جس کے نتیجے میں انہیں جان گوانی پڑی۔ اب یہ واقعہ ہی ایک ایسا میں سمجھتا ہوں ایک نیگیٹو امپیکٹ پیدا کر گیا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے بھی ہیں کہ اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہو تو اس کو منع کیا جائے، تو اب حوصلہ شکنی ہوگی کہ ایسا حوصلہ کرنے سے جان بھی جا سکتی ہے۔ جان جا سکتی ہے، تو یہ اس اثر کو زائل کرنا خاصا مشکل ہے۔ اب اس میں ہماری جو نوجوان نسل ہے، آبادی بے تحاشا ہے، ایک ایک فیملی کے اتنے بچے ہیں، ماؤں کو کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے بچے کہاں ہیں۔ لوگ عموماً لڑکیوں کے متعلق کیئرفل ہوتے ہیں کہ لڑکی کہاں گئی، بچے جو ہیں ان کے متعلق یعنی میل وائے کے متعلق حالانکہ زیادتی ان سے بھی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، ان کے متعلق ہم اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ تو اس میں سارا رول سب سے پہلے گھرانے کا ہے، ماں باپ کا ہے، بڑے لوگوں کا، بڑے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد ہے تعلیمی ادارے کا ہے، مسجد کا ہے۔ بشید ہر جمعے پہ وہ لیکچر سنتا ہے، نماز کے لیے اگر جاتا ہو تو وہاں سے بھی یہ کاؤنسلنگ ساری چیزیں اب باقی آ جاتا ہے قانون کا۔ اب قانون میں میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں، اسلام آباد میں ابھی شاید کچھ چند پولیس مقابلے ہوئے، لیکن جب میں ایس ایس پی بھی رہا ہوں اور آئی جی بھی یہاں رہا ہوں، اس دور میں کوئی رواج نہیں تھا۔ تو ایک بری امام کے علاقے میں ایک 5 سالہ بچی کو عرس کے موقع پر
اغوا کر لیا گیا. میاں بیوی دونوں آئے تھے. تو بڑی مشکل سے اسے ٹریس کیا ملزم کو, اور بہت محنت کرنی پڑی. جب ٹریس کر لیا تو کپڑے بھی سارا کچھ, لڑکی کے ساتھ اس نے غیر فطرتی فعل بھی کیا تھا, اور دوسرا بھی بچی کے ساتھ مار دیا تھا جان سے. میں نے پورا علاقہ پریس ساتھ تھی کہ ان کے ساتھ اس کو پولیس انکاؤنٹر کر دیا جائے. اس وقت کلیم امام تھے ہمارے آئی جی, میں ایس ایس پی تھا. وہ نہیں مانے, انہوں نے کہا نہیں یہ روایت کیپٹل میں ہم نہیں پیدا کر سکتے. میں نے کہا سر یہ بہت غریب لوگ ہیں, انہوں نے پیسے لے کے مان جانا ہے. اور وہی ہوا کہ وہ خبیث لڑکا فارغ ہو گیا, کیونکہ ماں باپ نے شہادت نہیں دی یا اس کے حق میں شہادت دی. یہ ہمارا المیہ ہے. تو ایسے میں پھر کولیکٹیو فیلئر ہے پھر ایسے میں پھر سی سی ڈی کا رول آ جاتا ہے. اور بعض جگہ ویسے ضروری ہے. اچھا سی سی ڈی نے اس کے بہت سے نیگیٹو پہلو ہیں. یس, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھانوں کو جو بیسک چیز ہے اسے بہتر کرنا چاہیے, عدالتوں کو بہتر کریں, عدالتوں کی تعداد میں اضافہ کریں, اور ہم جو ہے پولیس والوں کو ٹرینڈ کریں پراپرلی. جیسے محترمہ کمل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ڈیجیٹل ٹریننگ بھی انہیں دینی چاہیے. تو اور اس آپ طریقے سے اکیڈمی میں ہیں, وہاں یہ ہوتا ہے. اکیڈمی میں علیحدہ سے ڈیجیٹل فرانزک اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن کے لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا میں آتا ہوں. دیکھیں وہ ہیں اے ایس پیز لیول کے, انہوں نے فوراً ایس پی ہو جانا ہوتا ہے. ضرورت ہے نچلے درجے کے اے ایس آئی سب انسپیکٹر کو ٹرین کرنے کی, جو تفتیشیں کرتے ہیں. طاہر عالم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ریاست علی آزاد صاحب ایک اور ایشو ہے. دیکھیں آئی جی صاحب نے ایک بات کی, دیکھیں سی سی ڈی کیوں ناگزیر تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بچہ غوری ٹاؤن سے چلا شاہین چوک تک, کتنے ناکے آتے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں. یہ لوگوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے. ریاست صاحب آئے, آئی جی صاحب آئے, ہماری آواز پہنچائیں, شاید پولیس حکومت تک پہنچے. یقین کریں لوگوں کے نٹس یا کچھ چیزیں لے کے بعض اوقات ناگوں سے جان چھڑانی پڑتی ہے انہیں. کین یو بلیو اٹ, او یار جوس ہی پھڑا دے, بوتل ہی. ناکے اتنے ہیں. ایک لڑکا جس نے گروپ کیپٹن کو مارا, وہ پستول غوری ٹاؤن سے لے کے واپس آیا, واردات کر کے پھر گیا. کتنے ناکے آتے ہیں, پہلی بات. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی جو ٹریننگ میں فالز ہیں, لوپ ہولز ہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ عام آدمی کا یہ سنوائی کہیں بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ نے سی سی ڈی کو ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کہتے ہیں کہ کہیں کہیں یہ ضروری ہے, لیکن ایک کیس نے پورے سی سی ڈی کو ایکسپوز کر دیا, جس میں یہ ثابت ہوگا کہ اس ملک کے اندر دو نظام ہیں, ایک امیروں کے لیے, ایک غریبوں کے لیے. یہ ہو گیا نا ثابت. مجھے نہیں پتا. آپ اس سی سی ڈی کا اس کیس کے اندر, جس میں نے آپ کی بات ہی نہیں سنی. آپ نے نہیں سنی, میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اس سسٹم نے آپ نے جتنی اگر بہترین پرفارمنس بھی دی, اگر وہ ضروری بھی سی سی ڈی اس وقت تھا, لیکن اس کیس نے اس تمام کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ جی غریبوں کے لیے اور قانون ہے, امیروں کے لیے اور قانون ہے. اسی لیے آرٹیکل 4 آئین کے اندر لکھا گیا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے, اور آرٹیکل 25 ہے کہ ایوری بڈی از ایکول بیفور لا, نو بڈی از ابو دی لا. ایک سیکنڈ. اور جہاں تک آپ اسلام آباد میں ناکوں کی بات کر رہے ہیں نا, چپے چپے پہ ناکا ہے, لیکن وہ کیا ہے, کنارے پہ چھتری لگا کے نیچے بیچارے وہ بھی انسان ہیں, دھوپ پہ بیٹھے, لیکن سوائے ٹریفک جیم کے وہ لگائے ہوئے وہ بیریئر سے, اس میں سے تنگ جگہ کی ہوئی, اور ٹریفک جیم بڑی سیزن ہے, لمبی لائن ہے. سر گزارش سنیں, سوائے ٹریفک جیم کے انہوں ناکوں کا کوئی فائدہ نہیں. پولیس کی ایفیشنسی کیسے بڑھ سکتی؟ آپ نے ان کو یہاں پہ جو پروٹوکول ہے وہ سارا آپ نے اسلام آباد پولیس کو لگایا ہوا ہے, وہ گھروں کی سیکیورٹی اور سرولنس پہ وہ لگے ہوئے ہیں. سنیں اسلام آباد پولیس کو آپ نے انویسٹیگیشن کی طرف لگانا تھا. جیسے آئی جی صاحب فرما رہے ہیں
کہ جی ان کو انفارمیشن اور ڈیٹا کلیکشن پہ ہونا چاہیے تھا، وہ سارا دن پروٹوکول ٹو کرتی ہوئی گاڑیاں ادھر جا رہی ہیں ادھر آ رہی ہیں. کس کا اس کے علاوہ پروٹوکول ہے؟ یہ آپ دیکھیں منسٹر کا پرائم دیکھیں، منسٹر اکیلے منسٹرز بیچارے کا جاتے دیکھیں. ہیں، سر ایک سنیں سوٹ سنیں منسٹروں کے رشتہ داروں کا رشتہ داروں کا میرٹ کی بات کریں عباسی صاحب، میں میرٹ کی بات کرتا ہوں. یہاں پہ چھوٹا سا آفیسر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے آگے 10 گاڑیاں 10 پیچھے ہوں. یہ قوم یہ ملک حکمران برداشت کر کہتے ہیں سکتا ہے؟ کپڑے اور یہاں بیچ کر آپ روٹی کو نہیں، آٹا دیں گے. یہاں لوگوں کو روٹی نصیب نہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. سوچو اس معاشرے کا. یہی لوگ جو آج آپ کو ناکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں نا، اشاروں کے اوپر بیلچے لے کے کھڑے ہیں کہ روٹی نہیں، وہی بیلچوں سے وہ آپ کے اوپر حملے کریں گے. یہ وقت آنے والا ہے. تو وزیر اعلیٰ تو پنجاب نے دیکھو جو آپ کو پیکیجز اس دیے ہیں، پولیس کو دیکھیں، پولیس خاتون میں نے- دیکھیں نا، جہاں پولیس کا میں نے نیگیٹو چیزیں بتائی، میں یہاں پازیٹو بھی بتا رہا ہوں. یہاں پہ پولیس والے بہت سارے نیک بھی اس ہمارے اسلام تسی آباد میں. پنجاب وال کیوں نہیں آندے؟ پنجاب تے جڑی پولیس نے لٹ مچائی اس کا تو حساب ہی نہیں. وہاں پہ تو بھائی پولیس کلچر ہے. وہاں پہ بھائی لوگ، آپ نے سوشل میڈیا دیکھا ہے، وہاں پہ پولیس آفیسر ہر بابا گھر کی- خانہ میں جا کے ان کو کہتے ہیں ہماری ٹانگیں دباؤ. یار کس پولیس کی بات کر خاتون رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ نے اتنے اقدامات نہیں کیا میں عوام کے لیے؟ سچی بات ہے، میں سی سی ڈی کے بالکل خلاف ہوں کہ قانون کے مطابق ہر شخص کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. آپ کو کیا پتا کہ لوگ پیسے دے کے سی سی ڈی کے ذریعے بندے ڈالفن مروا رہے فورس بنی ہیں. ہے وہاں پنجاب میں. پہ جو پاورفل لوگ ہیں سی سی ڈی کے ذریعے لوگوں کو مروا رہے ہیں. اس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو آپ سپورٹ. اب تو پیرا بھی بن گئی ہے، پیرا فورس. اب میں کہتا ہوں جیسے سر نے فرمایا نا، آئی جی صاحب نے، کہ جی یہاں پہ ڈولفن بن گئے، فلاں بن گئے، فلاں بن گئے، پیرا. میری بات، یہاں پہ جتنے وہ پھر رہے ہوتے ہیں نا دوپہر کو، وہ ہر بندے کو روک کے اسے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، پیرا فورس بجائے کہ وہ لوگوں کی سیکیورٹی کریں. اور بعض جگہوں پہ جتنی چوری ڈکیتی ہوتی ہے وہ ان کی معاونت سے ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک بات یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ چھوڑیں. پوری ایک ہاں یہ خیر غلط ہوگا ہاں کہ پولیس کی معاملت سے نہیں، چوری کچھ ڈکیتی لوگ ہیں ایکسیپشن. میں ساتھ پہلے بھی میں نے نہیں، کہا پولیس کی غفلت ہو سکتی ہے، غفلت ہو سکتی پولیس کچھ اب دیکھیں منشیات فروشوں سے ہاں میرا ملی تو favorite- یہی میں کہہ رہا ہوں، شراب فروشوں سے پیسے لے لیتے لیں. یہی کہتے ان کی معاونت سے ہو رہا ہے نا، لیکن ان کی معاونت سے ہو رہا ہے نا. ڈکیتی اس طرح کی اور چیزیں یہ بھی جو میں ایکسیپشنز کی بات اچھا کر مجھے رہا ہوں. بتائیں، ایکسیپشنز آپ کا پیارا وزیر اعظم، آپ کا فیوریٹ پرائم اس منسٹر ملک کہتا کا ہے اس وقت آپ کا اللیجڈ وزیر اعظم، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ملک کے اندر پارلیمنٹ کے اندر میجارٹی گئی ہے وہ ان اکارڈنس ود لا نہیں ہے. وہاں جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کی بھی آپ کے سامنے میں تو اس کو اپوز کرتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ جس وزیر اعظم نے کہا کہ میں کپڑے بیچ کے روٹی خرید انہوں نے لاؤں گا. کپڑے بیچ دیے اور کپڑے بیچ کے جہاز خریدنے شروع کر دیے. اور اس ملک کے اندر جو عوام بستی، غریب لوگ جو غربت کی کپڑے لکیر سے بیچ کے نیچے کیا ہیں، خریدا ہے؟ تو جہاز. کس نے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے. اس جہاز کی ضرورت ہے. آپ 11 ارب کا جہاز کے اوپر پھرے جہاں غریبوں کو روٹی نہ میسر ہو. کپڑے کتنے قیمتی تھے؟ کپڑے کتنے قیمتی تھے؟ یہ تو اب یہ بتائیں نا عباسی صاحب کو پتا ہے کہ نہیں جہاز کتنے کا ہے؟ نہیں 2-4 لاکھ کا ہے جہاز. سر آپ دیکھ لیں جہاز کا قیمت ہر بندے کو پتا ہے. سر نہ کریں. نہیں بتا دیں نا، ڈرتے ہیں. 11 ارب. اور کیا بتاؤں؟ کپڑے پہلے بھی میں نے بتایا 11 ارب کے کپڑوں کپڑے کی تو قیمت آپ بتا سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا. کمل کیا کہتی ہیں آپ؟ اتنی گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے، اور جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں فیلئر بھی ہے، نیگلیجنس بھی ہے، سوسائٹیل ایشوز بھی ہیں. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ اس وقت میں بس اس بات سے اگری کر رہی تھی کہ جو اسلام آباد میں ناکے ہیں، جب اتنی پاپولیشن ہو جاتی ہے اور پھر اوپر سے ناکے بھی لگا دیے جاتے ہیں، تو وہ تو ایک انتہائی سورس آف فرسٹریشن میرا خیال ہے وہ کرائم کو بڑھا سکتا ہے، کم نہیں کر سکتا. میں اوبیسلی ٹیکنیکلٹیز نہیں انڈرسٹینڈ کرتی، بٹ میں یہ ضرور سمجھ سکتی ہوں عام شہری کے ہونے کے طور پہ کہ وہ جو ناکے لگے ہوئے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ تو کوئی ڈیپ سرچ نہیں کر رہے، وہ صرف اور صرف ٹریفک جیمز کریٹ کر رہے ہیں. اچھا کمل، آپ کا ٹاپک ہے یہ سیف سٹی کیمراز اتنے ایفیشنٹ نہیں ہیں کوالٹی وائز کہ ان کی موجودگی میں ناکے اور بڑھانے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پوری دنیا ٹیکنالوجی کی طرف اب جا رہی ہے، اے آئی کو ڈپلوائے کر رہی ہے. اے آئی میں اب ایسے کیمراز آ گئے ہیں، بہت سارے ایسے کیمراز اب دنیا میں آ گئے ہوئے ہیں جو کہ ان یوزول موومنٹ کو، ان یوزول پیٹرنس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. وہ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ آؤٹ آف دا نارم ہے. بہت سارے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں آپ ان میں بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہو تو اس کو اس طرح کی ڈیٹیکشن
دی جائے. تو یہ تو اب کسی ریموٹ طریقے سے شہریوں کو سیف سٹی کے کیمراز کے تھرو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی سیف سٹی میں تھوڑا بہت مجھے اندازہ ہے کیونکہ ڈفرینٹ اپنے اس کے تھرو، بٹ یہاں پہ بھی اس طرح کے پروجیکٹس میں بھی بہت کرپشن ہوتی ہے. تو وہی بات ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں میرٹ اگر دیکھا جائے اور پراپر ٹیکنالوجی ڈپلوائے کرنے کے بارے میں سوچا جائے، بجائے کہ یہ سوچا جائے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس میں کس کی جیب میں کیا جا رہا ہے، تو پھر اس طرح کی چیزیں ڈپلوائے ہو سکتی ہیں جو کہ ایکچوئل سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہیں شہریوں کو. جی اچھا، جہاں تک پکٹس کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور آفیسرز کا ہے، سپروائزری آفیسرز کا، اچھا، کہ وہ ناکے والوں کو پراپر ٹرینڈ کریں کہ انہوں نے ہر گاڑی نہیں ہر روکنی. بندے کو چیک کرتے ہیں سر، ساکس اتروا لیتے ہیں، فیملی ساتھ انہوں ہوتی نے ہے، دیکھنا ہے، مس بہیو بھی کرتے کرتے ہیں، میرے ساتھ ہوا ہے. ہاں فیس سے پتہ چل جاتا ہے، گاڑی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اسے روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے، اور جس کو روکنا پھر اسے پراپر طریقے سے اس کی سرچ کریں. اور یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے ناکے جو ہیں، اور اسے ڈیٹرنٹ کے طور پر رہنا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ ہر کرمنل جب ناکے سے گزرے تو اس کے دل اور ذہن میں خوف ہونا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے میری باری آ جائے، مجھے چیک کر لیا جائے. لیکن جب آپ کھڑے رہیں گے اس طرح سے چیکنگ نہیں کریں گے، اور ان کی بھی کئی مجبوریاں ہیں، گرمی ہے اور 12 گھنٹے کی اکثر اوقات ڈیوٹی ہوتی ہے. انہیں رینجرز کی طرح 4 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں ہے، ان کے لیے کھانا پینا یہ وہ اس کا بھی بندوبست نہیں ہے. جس طرح رینجرز کا ساتھ ہی لنگر آ جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو واش رومز وغیرہ باقی جی چیزیں نہیں ہیں. تو ساری ان کی بیچارے لفٹیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، facility ہم صفائی کی کرتے بات ہیں، نہیں میں کر سے رہا، کہہ اس رہا کے ہوں، وہ ساتھ ہم لفٹ کھڑے لے ہیں. کے جا رہے ہوتے ہیں تو میں پولیس والے، سمجھتا ان ہوں کے کہ یہ ہاں، سینئرز کا ٹھیک کہہ قصور رہے ہے. ہیں میں صرف اسلام آباد کے ان کو ناکوں کھانا نہیں کی پہنچتا، بات نہیں ان کو کرتا. ریسٹ میں نہیں پورے پنجاب، بلکہ آپ کا تو نیشنل چینل ہے، پنجاب سندھ تمام کی بات کرتا ہوں کہ وہاں پر پولیس کے حالات جو ہیں عام جوان کے وہ بہت خراب ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عالی شان بڑا اچھا پوائنٹ دفاتر جو ہیں بھائی بھائی. آفیسرز کے لیے تو بن گئے ہیں، ہاں. آفیسر کی رہائشیں بھی بنائی جا رہی ہیں. لاہور میں قربان پولیس لائن بالکل ختم ہو گئی ہے. تمام ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی کی رہائشیں، ایس ایس پی کی رہائشیں. ایک دوسری پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ، اس میں بھی بیرکیں، چھوٹے ملازموں کے کوارٹر ختم، تمام سینئر آفیسرز کی رہائشیں. تو ایسے عالیشان دفتر ہیں کہ یہ تو کسی حکومت کا کارپوریٹ کام ہے ان کو بھائی. کسی کارپوریٹ کمپنی کے بھی دفتر نہیں ہوں گے. لیکن بھائی تھانوں میں کیا کیا گیا؟ تھانوں میں ٹھیک ہے کچھ فرنٹ وغیرہ، ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے کافی کام کیا، انہوں نے فرنٹ وغیرہ اور فرنٹ ڈیسک بہت اچھے بنائے ہیں، ایس ایچ او کے کمرے بڑے اچھے بنائے. لیکن لاہور میں تھانہ کانے میں پتہ کتنا مقدمہ ہے؟ 10,000 سے بھی زیادہ. پورے اسلام آباد کا مقدمہ جو ہے 11-12 ایک ہزار. تھانے میں 10,000 مقدمے. جی 7,000 8,000 تھانہ شادرے کا یہ وہ. اب تو کہہ رہے ہیں ہم نے جرائم ختم کر دیا. اب ایک تفتیشی افسر جو ہے اس کے پاس 200 مقدمے زیر تفتیش ہیں. اب وہ کیسے کرے گا؟ سائل آئے گا، بس جو سائل اسے کوئی پیسہ دے دے گا، جو گاڑی لے آئے گا، جو پیروی کرتا رہے گا، جو اسے روٹی پانی بھی کھلائے گا، اس کے کیس کے لیے وہ کچھ کوشش کر لے گا، پٹرول بھی دے گا، پیسے بھی دے گا. ہر کیس کے لیے وہ کوشش کر ہی نہیں پھر اس سکتا. ملک کا محافظ اور اللہ خیر یہاں پہ ایک بات میں ہونا سر یہ کی چاہیے بات تھا. میں ایڈ پولیس- کرنا چاہوں گا. بڑی سچ کہ کی سر بات انہوں نے کی. بڑی خوبصورت بات کی. جو 200 مقدموں کی تفتیش کر رہا ہے اس نے 200 مقدمے میں کورٹ میں جا کے ایویڈنس دینی ہے. ہمیں 10 کیسوں کے فیکٹس یاد نہیں رہتے، اس کو 200 کیسوں کے یاد رہیں گے. سپر کمپیوٹر ہونا یہ چاہیے. ہے اب ریزن ضرورت جس سے یہ تھی ملزمان پھر بری کہ ہوتے ہیں. پولیس کے وسائل بجائے اس کے کہ بڑی بڑی گاڑیاں خریدی جاتی، بجائے اس کے کہ آفیسرز کی رہائشیں اور دفاتر پر پیسے لگائے جاتے، نئے تھانے بنائے جاتے. پولیس رول میں ہے غالباً 300 سے زیادہ کرائم بڑھ جائے تو ایک نیا تھانہ اسٹیبلش کرنا چاہیے. آپ یہاں 10-10 ہزار کیسز ہو رہے ہیں اور آپ تھانے نہیں بنا رہے. تھانوں یہ پولیس ریفارمز کے بڑے دعوے تھے، کچھ نہیں ہوا. جنرل مشرف صاحب نے جو ان کے زمانے میں تھے، جنرل نقوی صاحب، انہوں نے دل سے ریفارمز وغیرہ کا بل لائے تھے، لیکن سیاستدانوں نے نہیں چلنے دیا. تو جنرل صاحب نے تو بلوچستان میں اے بی سسٹم بھی ختم کر دیا تھا، مرج کر دیا تھا لیوی کو پولیس کے ساتھ، اور بڑا اچھا سسٹم شروع ہو اچھا گیا. یہ بتائیں لیکن ریاست پھر سے علی reverse آزاد ہو صاحب، گیا. یہ آئی جی صاحب نے یہ بڑا
दबंग सच, मुझे दिल से खुशी हो रही है। लेकिन सच बोलना अपनी चाहिए। अपनी कम्युनिटी का बिल्कुल कभी ठीक भी है। यहाँ कई हाँ, लोग हाँ, आते हैं ना, हाँ। साइड ले जाते हैं, चलें जी दरमियानी बात, लेकिन मेहनत हक की बात करनी, करनी हाँ, चाहिए। बात करनी। जो वाकई पुलिसिंग में लोअर लेवल का है ना, सिपाही है, तफ्तीशी है, मुहर्रिर है, ये लोग इनकी ये भी हमारे बच्चे हमारी कम्युनिटी में से है ना। फौज में अगर सिपाही हो या पुलिस में हो या किसी में हो तो हमारी फैमिली से ही होगा ना, बेशक, हमारा हिस्सा हमारा है। भाई है। गवर्नमेंट वो जैसे इन्होंने कहा 10,000 मुकदमे, वो सुपर कंप्यूटर चाहिए। अभी लाहौर में 14 बच्चे आपको है ट्यूशन सेंटर, फिर दूसरा हुआ, अब उस खातून पे मुकदमा दर्ज हो गया जो टीचर थी वहाँ पे स्कूलिंग, जख्मी है। खुद भी जख्मी, 500,000 रुपये ट्यूशन पे पढ़ाते। मुझे ये बताएं, मैं एक कज़िया आपके सामने, इसका मुझे आखिर में जवाब दे दें। पंजाब में बिलखुसूस, सिंध की भी बात कर लें, KP के, ये हुक्मरान दावे इश्तिहारात तो लंबे लंबे लंबी लंबी टिक टॉक पे छोड़ते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो ये फैक्ट्स मैं आपके सामने अगर रखूं तो इसमें तो लग रहा है कि हम पता नहीं किसके हुजूर के उम्मती शान रहमत बचा रही है। माँ का अल्लाह लियाज़िबुहुम व अंत फ़ीहिम वाली कैफियत है, वरना कोई कसर नहीं रही। कौम नूह तो लेके शुएब तो लेके लूत अलैहिस्सलाम तो लेके कौम मूसा, जितनी कौमों की एक एक बुराई थी सारियां इकट्ठियां साढ़े अंदर हैं। करप्शन, लूट मार, अकरबा परवरी, मावराए अदालत, कत्ल, ये इतना लावा है। अब इस कौम को कोई थोड़ी सी ढारस भी बनाएं कि इतने मसाइल में, मुफ्ताज मुफ्ती ने कहा था चावल ली दे गए पाकिस्तान, रात मुक जाती सुबह फिर भरी रहती, वजह क्या है, हल क्या है? ये हुकूमत आई, 51,000 अरब रुपया पाकिस्तान पे लोन था। अब मेरा ख्याल है 99 के लगभग 1,000 अरब रुपए इस मुल्क पे कर्ज है, जो कि तकरीबन 2,46,000 समथिंग बनता। हर पाकिस्तानी, हर बच्चा उस पर मकरूज है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ है? अब मेरे साथ लाजमी बात है, हम मैं भी पाकिस्तानी हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है और हुकूमत का फेलियर है। मैं क्यों कहता हूँ, आर्टिकल 38 है आइन के अंदर दिया गया, सिर्फ उस पे अमल हो जाए तो ये तमाम चीज़ें ठीक हो सकती। 38 क्या कहता है कि इंसान, जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो शहरी हैं, उनकी सेहत, उनकी तालीम, Social उनका economic रोजगार, well-being, उनका एवरीथिंग, वो सारा ABCD सब आर्टिकल उसके F अंदर तक। लिखा हुआ, ठीक है, F तक। टू एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, अगर आर्टिकल 38 ही ट्रू सेंस में इंप्लीमेंट हो जाए तो ये चीजें ठीक हो, लेकिन उसको कोई पूछते ही नहीं। इधर लोग देखे ना, आपने पुलिस फोर्स की बात की, जो सिपाही है ना इस्लामाबाद के अंदर, यकीन कर जाएं, वो IG साहब के सामने पेश होता है, SSP के सामने पेश होता है, उसका बीवी मर रही होती है, उसके बच्चे मर रहे, उसको छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है। वो सारा दिन वो ड्यूटी करता है, 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद लिफ्ट लेके घर जा रहा होता है या पुलिस लाइन जा रहा होता है, और रास्ते में फिर उसको कोई लिफ्ट मिले ना मिले पैदल जा रहा होता है, वो नाके पे खड़ा, उसको रोटी नहीं मिलती, उसको खुराक नहीं मिलती, वो भी इंसान है। धूप में एक बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, भाई मेरा वो क्यों प्रोटोकॉल करेगा बीइंग शहरी, जब उसका अपना दिमाग ही जो है वो 100 पे चल रहा हो, इस गर्मी में जहां 47 दर्जा हरारत है और उसका 100 पे चल रहा होगा, छतरी भी नहीं होती, खड़ा पानी भी नहीं है, होता। खड़ा है, बैठना नहीं है, खड़ा है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके लिए भी सोचना चाहिए, वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, उनको भी तमाम सहूलतें होनी चाहिए, उनके साथ भी उनका ऑफिसर IG SP SSP 15 AC लगे हुए, वो अंदर चिल माहौल में बैठा हुआ है, और वो बेचारा छुट्टी कर लिया जाता है, बाहर धूप में लाइन में खड़ा होता है और अंदर जाके फिर बेइज्जत होता है, ठीक है। फिर उसको शोकाज भी होते हैं, उसकी ACR भी खराब होती है, उसका भी पूछना चाहिए। एक साइड पे ये सूरत हाल भी है, लेकिन आपने अगर सिस्टम को बेहतर करना है तो आपको तमाम लोगों को फैसिलिटेट करना है, उसकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखना। इंसान है, उसको इंसान समझ के इंसान ही ट्रीट करना चाहिए, उसको हैवान नहीं समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब, ताहिर आलम साहब, चीमा साहिबा, आप तीनों अहबाब का हमने कोशिश की सम अप करें। क्राइम एंड पनिशमेंट दोनों एस्पेक्ट को, पुलिस डिपार्टमेंट है, जो सोशल फैब्रिक्स है हमारा, वो कहीं ना कहीं रिश्ते टूटते जा रहे हैं। IG साहब ने, रियाज साहब ने खूबसूरत बात की कि पहले बड़े होते थे घर वाले, और मोहल्ले का भी कोई बच्चे को डांटता था तो घर आके शिकायत लगाता तो उसका बाप जाके उसका शुक्रिया अदा करता कि आपने मेरे बच्चे को सीधी राह दिखाई या डांटा। अब वो जो कल्चर है, वो सोशल फैब्रिक, वो बाइंडिंग टूटती जा रही है, जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो रहा है। हम सारी ज़िम्मेदारी रियासत पे, डिपार्टमेंट्स पे नहीं डाल सकते। आपका बच्चा घर में है, उसके पास सेल फ़ोन है, वो किससे बात कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या अजान के वक्त, नमाज के वक्त करीब मस्जिद है वो क्यों नहीं जाता, वो जुमे की नमाज़ पे जाता है
تو اس سے وہاں پہ اسے ایک روحانی اسپریچول اکیڈمی ہے وہاں سے ایسن. تو جب تک یہ ساری چیزیں مل کے ایک گلدستہ نہیں بنتی, مجھے لگتا ہے کہ گلدستہ بکھر چکا ہے, کسی کی نظر لگ گئی, کیا وجہ ہے, کچھ لوپ ہولز ہیں, ورنہ سی سی ڈی کی یا انتہائی اقدامات کی بھی ضرورت نہ پڑتی. کل تک یہ شہر آج بھی اجنبیوں کا ہے, مسافروں کا شہر ہے, عید پہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں, لیکن لگتا یوں ہے کہ آج رات 9 بجے کے بعد آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو خوف کے سائے منڈلا رہے ہوتے ہیں, کون کس وقت کن پٹی پہ پستول رکھ کے آپ کا جیب خالی کر لے. تو یہ اس میں سوسائٹی کو بھی, معاشرے کو بھی, گورنمنٹ کو بھی, پالیسی میکرز کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اور آخری استدعا, جیسے پولیس کی بات ہوئی, یہ پولیس کے سپاہی جو ناکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, روڈز پہ, یا ٹریفک والے ہوں جن کے پاس چھتری نہیں ہوتی, پانی کی بوتل نہیں ہوتی, گرمی کا موسم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے, فرمایا پانی پلانا, کھانا کھلانا. آپ میں سے, مجھ میں سے ہر ذمہ دار شہری کتنی اپنی جو ایکسٹریم نیڈز کو چھوڑ کے لگژریز میں چلا جاتا ہے, جاتے ہوئے ناکے پہ کھڑے ان پولیس والوں کو اگر آپ ایک ٹھنڈی بوتل پلا دیں گے نا, تو اس سے کنیکٹیویٹی بھی بڑھے گی, احساس ذمہ داری اور ایک چیریٹی بھی ہوگی. تو یہ کچھ معاملات جو ایتھیکل ڈائمنشن سے ہیں, ہمیں بھی سوچنا چاہیے, وہ اجنبی نہیں ہیں, وہ ہم میں سے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی دیجیے. اللہ حافظ.